अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साकिब तनवीर प्रोग्राम तब्दीली आवाम से। नाज़रीन, ये एक नई सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये 8 शोज़ पर मुश्तमिल एक सीरीज़ है जिसके अंदर हम बताएंगे कि अगर आपने तब्दीली लेकर आनी है और वो भी अवामी सतह के ऊपर, ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, तो उसका हम आपको फार्मूला इन 8 सीरीज़ के अंदर देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अवाम बाहर निकल के एक सब्सटेंटिव तरीके से अपने मसाइल हल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, तो वो इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा। इसलिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। ये 8 शोज़ की एक सीरीज़ है और इसमें आपको जो है वो हम जो है वो डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करवाएंगे, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर से मुलाकात करवाएंगे। आज का जो शो है उसमें हमारे साथ मौजूद है उमर असगर ख़ान फाउंडेशन तंजीम के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो फील्ड में उन्होंने काम किया है वो कैसा रहा, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं और वो अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं। तो मैं तारुफ़ कराता हूँ आपका। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा दोहत साहिबा, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उमर असगर ख़ान डेवलपमेंट फाउंडेशन की। उनके साथ ही हसन अली ख़ान साहब हैं जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं और इसी तंजीम से इनका ताल्लुक़ है। और उनके साथ हैं रियाज़ ख़ान साहब, ये भी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं और इनका भी ताल्लुक़ जो है वो उमर असगर ख़ान फाउंडेशन से है। तो राशिदा साहिबा, सबसे पहला सवाल अपनी तंजीम के हवाले से बताइएगा कि आपकी तंजीम करती क्या है, कब जो है वो इसका क़याम हुआ और जो है वो KPK के कितने इलाकों में आप लोग काम करते हैं? उमर असगर ख़ान फाउंडेशन 2000 में कायम हुआ और जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये तंजीम जो है ये उमर असगर ख़ान के ही नाम पे बनी हुई। उमर असगर ख़ान एक बहुत ही मशहूर सियासी लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, बहुत नाम उन्होंने कमाया और उनकी वफ़ात हुई थी 2002 में। तो उसके फ़ौरन बाद हमने सोचा कि कुछ हमें जो उमर का काम था उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है और उसी जज्बे को लेके हम निकल पड़े हैं और काम किया। तो उमर का जो काम था एसेंशियली ये था कि उनकी कोशिश थी कि जो लोगों और हुकूमत के दरमियान जो रिश्ता है उसको तब्दील करें। जो एक महकूम और हाकिम का रिश्ता एक सदियों से चला आ रहा है, उसके बदले अवाम और उसकी जो हुकूमत है उसका एक रिश्ता होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम की शमूलियत हो फ़ैसला साजी में। जो तरजीहात रखी जाती है, चाहे वो तरक्याती तरजीहात है या और मसले मसाइल है, और उसमें उमर की जो ख़ास एक नज़र थी वो महरूम तबक़ात पे थी, क्योंकि बाकी तबक़ात को कुछ ना कुछ मौका मिल जाता है कि वो अपनी तरजीहात आगे ले जाए, मगर जो महरूम तबके हैं उनको अपनी बात करने का इतना मौका नहीं मिलता है। तो हालांकि ना उमर का काम ना हमारा काम कोई फ़लाही काम है, मगर हमारा काम बहुत ज़्यादा गरीब इलाकों में गरीबों के साथ काम करना ताकि वो अपनी आवाज़ को आगे लेके जा सके। सही। और अभी आप लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं और काम आप लोग आपने अभी जैसे बताया कि आप लोग फलाही काम नहीं करते हैं, आप लोग करते क्या हैं एसेंशली? हम लोग ये पहले तो ये बता दूं कि कहाँ हम काम करते हैं। जो हमारा काम कुछ पॉलिसी साज इदारों के साथ है, कुछ पॉलिसियों को बेहतर करना, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना, वो तो ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान और एडवोकेसी लेवल के ऊपर आप एडवोकेसी लेवल पे होता है। मगर जो हमारे आप समझे कि जो हमारी प्रेजेंस है वो खैबर पख्तूनख्वा में है और ख़ास तौर पे हज़ारा रीजन में। उमर साहब ख़ुद हज़ारा से उनका ताल्लुक़ था, तो आप समझे कि हज़ारा हमारा एक तरीके से हमारा घर है और हम उधर से ही शुरू हुए, मगर हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में काम करते हैं। जो काम हमारा है, अगर हम उसको 2-3 उसमें देख लें ज़ावियों से, तो एसेंशली हम ये काम करते हैं कि जो अवाम है वो गवर्नेंस पे कैसे इम्पैक्ट कर सके, उनकी आवाज़ कैसे बन सके। क्योंकि अगर चाहे स्कूलों की बात है या पीने के पानी है या रोडों की बात है या सेहत की सहूलतें हैं, ये सारा अगर एक लार्जर ज़ुमरे में आप देखते हैं तो ये गवर्नेंस है। और उसमें जो हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से जो राब्ता कारी है हुकूमत और अवाम के दरमियान वो बेहतर कैसे हो सके। उसकी बुनियाद जो है वो एक बाहमी एहतराम की बुनियाद पे हो,
اور ایویڈنس کی بنیاد پہ ہو. جب عوام اور حکومت کے درمیان آپ یہ ڈائلاگ کرتے ہیں اس کو ہم سوشل اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عوام جو ایک آپ سمجھیں کہ سہولیات کے یوزرز ہیں ان کو ان کی کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کی کیا خواہشات ہیں, تاکہ حکومت جو ہے ان کی توقعات اور ان کی نیڈز کو جو ہے وہ پورا کر سکے. ٹھیک. اچھا حسن صاحب, آپ کے پاس آتے ہیں. راشدہ صاحبہ نے بھی بات کی گورننس کی, شہری کی بات کی, تو میں آپ کی تنظیم کو جب دیکھ رہا تھا تو آپ لوگوں کا ایک پروجیکٹ سامنے آیا جس کا نام سی ریگ ہے. آپ اس کے بارے میں اگر بتا سکیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے, اس کے اندر آپ جو ہے وہ شہریوں کو فعال کیسے بناتے ہیں, جیسے ابھی جمہوریت کو فعال کرنے کی بات بھی ہوئی, تو آپ لوگ جمہوریت کو فعال کیسے بناتے ہیں, اور یہ پروجیکٹ کے بارے میں اگر آپ اس کی جو ہے وہ چیدہ باتیں اگر آپ ہمیں بتا سکیں, کہاں پر ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں آپ اس میں. جی بہت شکریہ ثاقب صاحب. یہ جو سٹیزن انگیجمنٹ فار رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل گورننس پروجیکٹ کا پورا نام ہے, اور یہ ایک یورپین یونین فنڈڈ پروجیکٹ جو خیبر پختونخوا میں فاؤنڈیشن جو ہے اس پہ کام کرتی رہی ہے. اس پروجیکٹ کی جو چیدہ خصوصیات, تو جیسے میڈم نے ابھی ذکر کیا کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنا, سوشل اکاؤنٹیبلٹی جو کہ ایونچولی آپ فار امپرووڈ پبلک سروسز اور گورننس, اس پہ خصوصاً اس کا فوکس تھا. اور یہ خاص بات یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں ڈائریکٹلی فاؤنڈیشن نے وہاں کی جو مقامی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ مل کر یہ دیکھا کہ لوگوں کے ایشوز کیا ہیں, اور وہ کس طریقے سے جو اپنے نمائندے ہیں, چاہے وہ لوکل گورننس میں ولیج کے ناظمین ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں یا پھر ایم پی اے, ایم این ایز, اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈیوٹی بیئررز جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ کا پروسیس رہا ہے 3-4 سال. اور اس میں خیبر پختونخوا کے جو ریجنل اگر آپ دیکھیں تو اس میں مالاکنڈ کے سوات اور شانگلہ شامل تھے, ہزارہ کے 4 ڈسٹرکٹ تھے اس میں سینٹر سے سینٹرل ریجن جس میں پشاور, نوشہرہ اور مردان شامل ہیں, وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ جو سدرن ریجن ہے جس میں کھوہاٹ, کرک اور ڈی اے خان, تو اوور آل اس پروجیکٹ نے 200 سے زائد تنظیموں کے ساتھ انگیج کیا, اور اس میں لوگوں نے اپنے 3000 سے زیادہ جو ایشوز تھے وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیے, اور پھر آگے جو ڈیوٹی بیئررز جن کو ہم کہتے ہیں, جس میں گورنمنٹ اور الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے ایشوز جو ہیں وہ کافی حد تک ریزالو کرنے میں کامیاب رہے, اور گورنمنٹ کی جو ایلوکیشنز تھی تقریباً 30 کروڑ روپے کے قریب, انہوں نے جو لوگوں کے اپنے مسائل تھے اس پہ انہوں نے ایلوکیشن کروانے میں کامیاب رہے. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, تو ریاض صاحب اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی, جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیفینیشن آج کل جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکی ہے, بٹ اگر آپ بتائیں کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, کیا اس کا مطلب ہے کہ عوام جا کے جو ہے اپنے کونسلر یا اپنے ایم پی کا جو گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کام کر میرا, یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہے, یا جو سیاسی کانٹیکسٹ ہے وہی ہے اس کا؟ نہیں, بہت شکریہ ثاقب صاحب. جیسے راشدہ بیوی نے بھی بات کی اور حسن نے بھی بات کی, سوشل اکاؤنٹیبلٹی میں لوگ شامل ہیں, جو عوام شامل ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے, اور مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں جو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے وہ ایک مین کام تھا. جس طرح حسن صاحب نے کہا 200 سے زائد تنظیموں کو پہلے ہم نے سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی ٹریننگ دی کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا, اور لوگوں نے اپنے جو مسائل ہیں وہ کیسے آگے گورنمنٹ تک پہنچانے ہیں اور ان کو ریزالو کرنا ہے. تو مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ اس پروسیس کے تھرو حل ہو سکیں. تو سوشل اکاؤنٹیبلٹی میں 12 ڈسٹرکٹ سے جتنی بھی جو مقامی لیول پہ تنظیمیں تھیں وہ شامل تھیں, وہ اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. خود اس میں ایک پروسیس کیا لوگوں کے ساتھ, عمر حسان فاؤنڈیشن نے مل کے ان کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر ان کو آگے لے کر کیسے جاتے ہیں یہ ان کو طریقہ کار بتایا گیا. اس پورے پروسیس میں جو شامل تھی, لوگ گورنمنٹ کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ کس طرح انہوں نے انگیج کرنا ہے, اور کس طرح اپنے مسائل کو آگے انہوں نے انگیج کر کے ریزالو کیا ہے. اچھا, عمومی طور پہ تاثر جو ہے اگر آپ اس کو بتا پائیں کہ جب آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, جب آپ بابو کے پاس جاتے ہیں, ایک سرکاری بابو کے پاس جاتے ہیں, تو کہا ہی جاتا ہے کہ جی ان تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو جو ہے یہ رسائی کیسے ہوئی کہ آپ نے جو ہے آپ نے بتایا کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں, 3 لاکھ گھرانے, 3 لاکھ گھرانے, تو وہ کیسے مستفید ہوئے اور وہ کیسے جو ہے وہ بابو کے پاس گئے اور بابو نے ان کی بات کیوں سنی؟ ہاں,
یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ یہی سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اداروں کے ساتھ اور اپنے نمائندوں کے ساتھ انگیج کرنا ہے. لوگوں نے ایک ایویڈنس کے تھرو، ایک ریزولوشن اور قرارداد کے تھرو اپنا جو مسئلہ تھا وہ پیش کیا، اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ خالی پیج پہ وہ کر دیا. لوگ اپنے اس مقامی لیول پہ جو تنظیمیں بنی تھیں ان کے باقاعدہ سائن ہوتے تھے. سائن شدہ جو اپنی اپلیکیشن تھی وہ نمائندے یا جو متعلقہ ادارہ ہے، اگر پانی کا مسئلہ ہے تو وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وہ اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے. اگر لوکل گورنمنٹ جب تک تھی وہاں اپنے جو نمائندے تھے لوکل لیول پر ان کے ساتھ اپنا جو مسئلہ تھا تھرو ایویڈنس، تھرو قرارداد جو ہے وہ پیش کرتے تھے. تو اس پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی پیش کر دیا، پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا پراپر فالو اپ کرتے تھے کہ ایک دن اگر قرارداد پیش کی ہے تو اس مسئلے کو ریزالو ہونے تک وہ فالو اپ کرتے تھے، اور ایک کمیٹی کی صورت میں، ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں جو مقامی لیول پہ تنظیم بنی ہوئی ہوتی تھی وہ اس طرح ان کے ساتھ انگیج کرتے. اگر ریاض کی بات کو اگر میں آگے لے کے چلوں کہ جو ایک پارٹ ہے نا سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ انفرادی طور پہ اگر کوئی اپنے مسئلے حل کرنا چاہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، مگر جب آپ تنظیم سازی کرتے ہیں تھوڑا سا ایک اجتماعی آواز ابھرتی ہے، اور اجتماعی آواز اسی طریقے سے ابھرتی ہے کہ مقامی سطح پہ تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے علاقے میں مسئلہ کیا ہے، اور جیسے ریاض نے بتایا پھر ایک تحریری طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ اپنے دستخط ڈالتے ہیں. جب یہ ایک عوامی آواز اٹھتی ہے تو بابو کو بھی اگنور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ کئی جگہ جو محکمے تھے، جو لوگ تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لوگوں کے مسئلے کیا تھے، تو ان اے سینس وہ بہت ویلکم بھی کرتے تھے. کئی جگہ نہیں اتنا پازیٹیو رسپانس تھا. دیکھیں حکومت جو ہے نہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بہت زیادہ بڑی ہونی چاہیے، ایک ریشنل حکومت ہونی چاہیے، مگر وہ آبویسلی وہ ہر گاؤں میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہر محلے میں نہیں ہو سکتی ہے. تو جب عوام جو ہے وہ اپنے ایشوز کو ریز کرتے ہیں تو حکومت بھی جو ہے بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ وہ عوام کے مسئلے حل کر رہی ہوتی ہے. تو اٹس اے ون ون سچویشن. مگر اس کے لیے آپ کو ایسی حکومت چاہیے جو عوام کے مسئلے پہ رسپانسو ہو سکے. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے، بٹ میں چاہوں گا کہ آپ بریفلی جو ہے اس کو ٹچ اپون کر سکیں. ابھی بجٹ کی بات ہم نے کی، جو بجٹ انالیسز آپ لوگ کرتے ہیں اس کا اگر آپ مجھے بریفلی بتا سکیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اور عام عوام یا میرے جیسا ایک صحافی جو ہے یا کوئی بھی جو ہے مقامی صحافی اگر اس کو اس انفارمیشن کو یوز کرنا ہو تو اس کے لیے کیا یوٹیلیٹی ہے اس میں؟ جی، فاؤنڈیشن جو ہے وہ 2010 سے ریگولرلی ہر سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس کو انالائز کرتی ہے، اور اس میں مینلی جو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے، اگر 100 روپیہ تو اس میں سے کتنے پیسے انہوں نے کس ڈسٹرکٹ میں مختص کیے ہیں، اور پھر سیکٹورلی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے کیا شیئر ہے، اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں کے حساب سے پر کیپٹا آپ اس میں نکال سکتے ہیں. مجھے اگر پتہ کرنا ہو کہ میں فار ایگزامپل ابھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور اس سیکٹر کے لیے حکومت نے جو ہے وہ اگر یہ یونین کونسل ہے تو اس کے لیے حکومت نے کتنے پیسے رکھے ہیں، تو آپ کے ڈاکومنٹ سے مجھے پتہ چل جائے گا. بالکل پتہ چل جائے گا. ایک اس میں ثاقب دیکھیں جو بجٹ ہوتا ہے نا اس کو بہت مختلف زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مختلف طریقوں سے آپ انالائز کر سکتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے آپ کو پتہ ہم تقریریں سنتے ہیں اور جو اعداد و شمار ہوتی ہے نا کہ اتنے خرب روپے لگنے والے ہیں، اور یہ جو سچی بات ہے آپ کو بہت ہی انٹیمیڈیٹ کر دیتی ہے. یہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ خرب روپے ہوتے کتنے ہیں، مگر جو اہم بات ہے کہ بجٹ میں بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہمارا کام ہے، جو حسن نے بات کی ہے، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجٹ کو مختلف زاویوں سے اس کو ان پیک کریں، اور اس کی جو ایک اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ڈی مسٹیفائی کرنے والی بات ہے. ایکچولی بجٹ جب آتا ہے نا تو اتنی ایگزیکٹلی پنک بک ہوتی ہے، اور وہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم نے سیکھا ہے کہ اس کو کیسے
اپنی انٹرسٹ کے زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. فارچونیٹلی اب کئی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں کتنا پیسہ لگتا ہے, تو آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ نے اس کو ڈی سیگریگیٹ کرنا ہوتا ہے, جو ہم کرتے ہیں. تو جیسے حسن نے کہا 2010 سے ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم ہر ضلع کو ڈی سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو کتنا پیسہ آ رہا ہے, اس کو کتنا پیسہ آ رہا ہے. پھر سیکٹر وائز بجٹس ہوتے ہیں کہ تعلیم میں کتنا آ رہا ہے. واٹ از انٹرسٹنگ از کہ ہم پچھلے 2 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جب آپ بجٹ کو اینالائز کرتے ہیں, اگر انڈیویجول سیکٹرز کو آپ لیں تو روڈز اور ٹرانسپورٹ بہت ہائی آتا ہے, پروبیبلی بیکاز آف پشاور BRT. مگر آپ اگر اس کو سوشل سیکٹر کو کیومولیٹیولی دیکھیں, اگر آپ ایجوکیشن, ہیلتھ, اس کو کیومولیٹیولی دیکھیں, تو سوشل سیکٹر جو ہے اسکورنگ ہائی فار دا پاسٹ 2 ایئرس. تو یہ صرف کووڈ کی وجہ سے ہائی نہیں ہے, اس سال تو ہیلتھ کو بہت زیادہ انہوں نے پیسے 80% زیادہ پیسے دیے پچھلے سال سے, مگر کیومولیٹیولی سوشل سیکٹر کو دے ہیو بین گیون. میں بتانا چاہوں گا کہ مالی سال 2020-21 جو موجودہ مالی سال ہے, اس کا جو انالیسز ہے وہ عمر اظہر خان فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. تو اگر آپ لوگ بھی جا کے اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا, اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی کیا صورتحال ہے. اب صرف جو ہے وہ ایک بریف مجھے شارٹ سے آنسر چاہیے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر پرسیپشن ہے NGOs کے بارے میں, رائٹ, اس کے جو ہے وہ کچھ پرسیپشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, بٹ آپ کے لیے وہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے کام میں حائل ہوتی ہے وہ, اور اس پرسیپشن کو آپ لوگ اگر آپ کے سامنے وہ آتی ہے تو آپ اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ سٹارٹ کر لیں دین. دیکھیں, جو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ NGO سے بڑھ کے میں سول سوسائٹی کی بات کرتی ہوں کہ بہت ہی مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے سول سوسائٹی کا اور NGOs کا نا. موم بتی مافیا کہتے ہیں عام لینگویج میں اس کو, عام لینگویج میں کہ جی NGOs آ گئی ہیں, اس طریقے سے بات ہوتی ہے. مگر NGOs اور سول سوسائٹی کی بہت بہت ہی وسیع آپ سمجھے کہ اقسام ہے نا. سو اس میں ایدی فاؤنڈیشن جیسے چیریٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں, اس میں ہمارے جیسے ایڈوکیسی آرگنائزیشن, لائرز موومنٹ بھی ایسینشلی ہماری جو ہے موومنٹ جو ہے وہ ہے. اس میں جرنلسٹ کے ایسوسیشنز, جو پریس کلبز ہیں, یہ بھی سول سوسائٹی کا حصہ ہے. ٹریڈ یونینز ہیں, یہ سارے سول سوسائٹی کا حصہ ہے. اینڈ یقیناً ہر سیکٹر میں جب آپ کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں انسٹیٹیوشنز ہوں گے تو سارے اچھے نہیں ہوتے ہیں. اس میں یقیناً کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں, تو obviously ایک بلینکٹ نہیں. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو ایک بیکلیش ضرور آتا ہے, تو ہمیں بھی آتا ہے. ہر قسم کے الزام ہم پہ لگتے ہیں. تو میں اس نظریے سے دیکھتی ہوں کہ اگر الزام نہ لگے نا تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. جب کام ٹھیک ہو رہا ہو اور آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں اور آپ کچھ مفادات کو چیلنج کرتے ہیں, تب آپ کو بیکلیش ضرور آتا ہے. میں تو ثاقب اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں 2006 سے عمر اصغر خان فاؤنڈیشن میں کام کر رہا ہوں, اور اس میں ہمیں موقع ملا کہ ارتھ کویک کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس تھا اس میں ہم شامل ہوئے. اور عمر اصغر خان فاؤنڈیشن جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ہزارہ سے ہم نے یہ شروع کیا, اور آج ہم چاروں جو ریجنز ہیں KP کے, وہاں پہ فزیکلی ابھی کام کر رہے ہیں. تو جو لوگوں کی طرف سے آپ کو رسپانس ملتا ہے اس سے آپ کو بہت ایک مطمئن ہوتا ہے آدمی. ابھی جو پچھلے 2-3 سال سے جو گورنمنٹ کی جو ریسٹرکشنز ہیں, اور ابھی جیسے KP میں اور باقی صوبوں میں ایک چیریٹی ایکٹ بھی انہوں نے بنا دیا ہے, اور اس سے ایک ایڈیشنل لیئر آف ریگولیشن دن بدن جو ہیں وہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کی طرف سے تو ریسٹرکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جو عوام ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں اور جو تنظیموں کے ساتھ جب کام کرتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں ویلکم ہی کیا ہے, اور گورنمنٹ کو جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی رسپانس جو ہے وہ کافی مثبت رہا ہے. میں بالکل ان کی بات میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن جیسے راشدہ بیوی نے کہا کہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے, اور اچھے کام بھی ہیں, برے بھی ہیں, ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج کل ہے, اچھا ہے کہ جو کام اچھا کر رہے ہیں کم از کم ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. ریسٹرکشن ہیں
لیکن اس طرح ہے کہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی ہیں، مقامی سطح پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کرتے ہیں. تو ایک جو مسائل ہیں لوکل لیول پہ، اگر وہ مقامی لیول پہ مقامی سطح پہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ اجاگر کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں اور حکومت کے ساتھ انگیج کرتی ہیں، تو یہ بھی ایک حکومت کی معاونت ہے. اس میں وہ ایک آسانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی لوکل گورنمنٹ کی اگر اگزامپل دیں تو وہاں ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے ہری پور میں بھی کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جو اب لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آگے، چونکہ امینڈڈ جو ایکٹ لا آیا ہے 2019 میں لوکل گورنمنٹ کا، تو ایک بنایا پلان جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا. آج کل تھوڑے سے مشکل ہے کہ ایک پروجیکٹ اگر آتا ہے تو اس کی جو گورنمنٹ کی رول اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ پورے کرنے میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ریسٹرکشن ہیں جو اس پروجیکٹ پہ یا کام پہ افیکٹ ہوتا ہے. وہ کام اگر 1 سال کا پروجیکٹ ہے اس سے 6 مہینے 8 مہینے آپ کو NOC پہ اگر لگ جاتے ہیں تو obviously کے کام پہ وہ اس پروجیکٹ پہ اثر ضرور پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.